अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गरीबान में मतीउल्लाह जान। यहाँ इस्लामाबाद में शदीद सर्दी है और अभी तक पहली बारिश भी नहीं हुई। खुश्क मौसम है, खुश्क सर्दी है और हस्पतालों में मरीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है। ये बात मैं इसलिए आपसे कर रहा हूँ कि मैं ख़ुद भी इस सर्दी का शिकार हूँ। खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम भी है और इसलिए प्रोग्राम में अगर गैर ज़रूरी तौर पे आपको कुछ ये खांसने की आवाज़ आए तो उसके लिए पेश की माज़रत। मगर इस सर्दी की वजह से इस्लामाबाद का मौसम जो सियासी फ़ज़ा है वो भी अभी काफ़ी खुश्क है और अभी तक ये मालूम नहीं पड़ रहा कि पाकिस्तान की फ़ौज जो दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से है, जो कि एटमी ताकत भी है हमारा मुल्क, उस अफवाज का अगला सिपह सलार कौन होगा। जो हालात भारत के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पे जा रहे हैं और जो हालात हमें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में देखने को मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी मेरे ख़्याल में हमारे अगले फ़ौज के सिपह सलार को चंद दिन ही मिलेंगे मामलात को समझने में और मामलात को कंट्रोल में लेने के लिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज़ शरीफ ने आइंदा चंद दिनों में नए आर्मी चीफ़ का इंतखाब करना है। आर्मी चीफ़ का इंतखाब तो हर बार होता है और आजकल के हालात में ये बहुत अहम हो चुका है और पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ़ के इंतखाब का ताल्लुक सिर्फ फ़ौज और उनकी ऑपरेशनल सलाहियतों के हवाले से ही नहीं उस पर बात की जाती, मगर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से भी बहुत कुछ सोचा जाता है। पाकिस्तान में सिविल और मिलिट्री के दरमियान खारजा और दिफाई अमूर के ऊपर बहुत से मामलात पर बहुत बार तो ये कहा जाता है कि सिविल और मिलिट्री एक सफ़े पर हैं, मगर ये भी एक तारीख़ी हकीकत है कि बहुत सारे मामलात में एक सफ़े पर नहीं होते। तो हमारे आज के प्रोग्राम में आज का सवाल ये है कि क्या नए आर्मी चीफ़ के आने के बाद सिविल और मिलिट्री तवाज़ुन में कोई ऐसी तब्दीली आएगी कि जिससे हुकूमत अपने आप को बाख्तियार तस्वुर करेगी और क्या जमहूरियत मजबूत होगी या नहीं। अगर कोई ये कहता है कि जनरल राहील शरीफ के दौर में सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात जो थे वो बहुत ही तवाज़ुन में थे और दोनों एक सफ़े पे थे, तो शायद ये भी दुरुस्त नहीं होगा। और क्या सिविल मिलिट्री तवाज़ुन इसी तरह चलेगा या इस बार नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत ने उनके जहन में कोई ऐसा प्लान है कि जिसके तहत वो बहुत सारे इलाके सफारती महाज और दिफाई इलाके जो फ़ौज के हवाले कर दिए गए थे, इस बार सियासी हुकूमत दोबारा उन पे कब्ज़ा करने की कोशिश करेगी। वज़ीर ख़ारजा को तैनात करेगी, वज़ीर दिफ़ा को बाख्तियार बनाया जाएगा और मुस्तक़बिल में ISPR का क्या रोल होगा। बहुत से ऐसे मामलात हैं जिनके बारे में बहुत से सवालात हैं। आज इसी पे हम बात करेंगे कि आने वाले वक्त में जब फ़ौज की कमान नए आर्मी चीफ़ संभालेंगे तो वो कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं कि जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से जिन पर बात करना ज़रूरी हो जाएगा। आज मेहमानों का तारफ़ कराते चले। हमारे साथ मौजूद है रुकन कौमी असम्बली हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है डॉक्टर रमेश कुमार। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून, जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार हैं और इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन से भी एक तवील अरसे से मुंसलिक रहे हैं। और उनके साथ किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी हैं जंग ग्रुप से, जियो न्यूज़ टेलीविज़न से इनका ताल्लुक़ है। एजाज़ सैयद जो कि एक किताब के ऑथर भी हैं। हमें लाहौर से ज्वाइन किया है शौकत बसरा ने, जो कि रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मुख्तसरन अपने मेहमानों को उन चंद मामलात की तरफ तवज्जो उनकी दिला दूँ कि जिन मामलात के ऊपर आने वाले फ़ौज की नई कमान ने सिविल हुकूमत के साथ जो है वो कुछ अहम फैसले करने हैं कि इन मामलात पे फ़ैसले किसने करने हैं और अख्तियार किसका होगा। सबसे पहले तो जो अहम तरीन चैलेंज फौरी तौर पे सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात को दरपेश होगा वो फ़ौजी अदालतों में तोसी का मामला है। दिसंबर में फ़ौजी अदालतें जो 2 साल के लिए कायम की गई थी आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के वाक़े के बाद, उनको 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे और आइन में उसकी मुद्दत 2 साल ही थी। क्या इन फ़ौजी अदालतों के क़याम में तोसी दी जाएगी या नहीं। दूसरा अहम मसला डॉन न्यूज़ लीक का है। जैसे अंग्रेज़ी रोज़नामा डॉन में जो खबर छपी उसके हवाले से एक कमेटी भी बनाई गई जिसकी सरबराही हाई कोर्ट के एक साबिक जज कर रहे हैं। ये कमेटी क्या फाइंडिंग देती है और क्या ये होगा कि जिससा एक वज़ीर इत्तलात ने इस्तीफ़ा दिया उसके बाद मज़ीद भी कुछ लोगों की, हुकूमती लोगों की कुर्बानी दी जाएगी। ये भी एक सवाल है जो आने वाले वक्त में नए आर्मी चीफ़ के सामने होगा और इसी तरह हुकूमत के सामने भी।
تیسرا اہم معاملہ سندھ میں رینجرز کے اختیارات. ہر 3-4 ماہ کے بعد ہم دیکھتے رہے سندھ حکومت جو ہے وہ لیت العال سے کام لیتی رہی، مگر پھر رینجرز کو اختیارات دے دیے گئے. پھر کرپشن اور ٹیررزم کے حوالے سے جو ڈیفینیشنز تھی رینجرز کی طرف سے کی جاتی تھی، ٹیرر فنڈنگ کے نام پہ جو چھاپے مارے گئے، سیاستدانوں کو گرفتار کیا گیا، اس پہ بھی پیپلز پارٹی کو بہت سے تحفظات تھے. یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے اور دیکھتے ہیں کہ نئے آرمی چیف اور اس وقت پھر حکومت اس معاملے کو کیسے سنبھالتی ہیں. ایک اور اہم مسئلہ کشمیر کے محاذ کے اوپر کشمیر کی پالیسی، اور اس حوالے سے روزنامہ انگریزی روزنامہ ڈان میں بھی جو خبر آئی اس میں بھی بظاہر یہ لگا کہ چند شدت پسند تنظیموں کے حوالے سے حکومت اور فوج کے درمیان شاید اختلافات ہیں. یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے کہ کیا یہ پالیسی فارن آفس میں یا پارلیمنٹ کے اندر بن پائے گی یا اس پہ بھی معاملہ یوں ہی چلتا رہے گا. پھر افغان پالیسی، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ افغان پالیسی کے حوالے سے بھی بظاہر تو ہم ایک صفحے پر ہیں، مگر پھر دیکھنا ہے کہ کیا جو افغان پالیسی کے حوالے سے بیرونی دباؤ ہے فوج پر اور پاکستان کی حکومت پہ، اس کی وجہ سے کوئی نئی تبدیلی ہوگی یا بڑے اہم فیصلے کرنے ہوں گے. نیشنل ایکشن پلان کے بہت سارے معاملات ہیں جس میں جنرل راحیل شریف کے دور میں یہ بھی کہا گیا کہ جو اس کا عسکری کمپوننٹ ہے، جو عسکری جو اس کا عنصر تھا، اس پہ تو ہمیں کامیابیاں ہوئی ہیں، مگر جس کا تعلق حکومت سے ہے، گورننس سے ہے، اس میں اتنی کامیابیاں نہیں ہوئی. تو دیکھنا یہ ہے معذرت کے ساتھ کہ کیا نیشنل ایکشن پلان کے اوپر بھی وہی سوچ اور وہی ویژن رہے گا دونوں فریقین کا، یا کچھ بہتر یا مختلف ہوگا. پھر امریکی ڈرون حملے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہماری قومی سلامتی کے لیے اور حکومت کو، اور جو نئے بھی آرمی کے کمانڈر ہوں گے، جو سپہ سالار ہوں گے، ان کو اس حوالے سے بھی کوئی واضح پالیسی اپنانی ہوگی. گو کہ اب امریکی ڈرون حملوں میں کافی کمی آ گئی ہے. نیکٹا ایک ادارہ بنایا گیا تھا، نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی، جس کا ایک اہم مقصد یہ بھی تھا کہ جتنی بھی خفیہ ادارے ہیں، خفیہ ایجنسیز ہیں، ISI، ملٹری انٹیلیجنس اور انٹیلیجنس بیورو، ان سب نے مل کر ایک ہب بنانا ہے جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ کا، جہاں پہ انٹیلیجنس کی اسیسمنٹ کی جائے گی، کلیکٹ کیا جائے گا اور پھر اس انفارمیشن کی بنیاد پہ اہم فیصلے ہوں گے. ابھی تک نیکٹا اس انداز میں فعال نہیں ہوا اور جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ بھی ابھی تک اس انداز میں فعال نہیں ہو سکا. پھر اس کے بعد وزارت دفاع، اور جو ہے ہماری سب جانتے ہیں کہ وزیر دفاع بنا تو دیا جاتا ہے، مگر وزارت دفاع اور وزیر دفاع اتنے فعال نہیں، بلکہ اگر ہم کہیں کہ یہ ایک ڈمی اس ایک ڈپارٹمنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا. تو وزارت دفاع کے حوالے سے بھی حکومت کو جو ہے اس کے حوالے سے بھی شاید کوئی پالیسی بنانا پڑے گی. پھر ایک اور اہم ایشو جو موجودہ سندھ قیادت کو بھی درپیش تھا، سابق فوجی آمر یا جنرل پرویز مشرف، فوجی حکمران، ان کا ٹرائل شروع کیا گیا. اس ٹرائل وہ ابھی ختم نہیں ہوا. جنرل مشرف کو بظاہر تو دباؤ میں آ کے باہر جانے کی اجازت دے دی گئی، مگر ابھی بھی وہ معاملہ پینڈنگ ہے. دیکھنا یہ ہے کہ فوج کی آئندہ قیادت اس حوالے سے کیا رویہ اپناتی ہیں. پھر آرمی کے اندر بھی ایک احتساب کا عمل جو جنرل راحیل شریف کے دور میں شروع ہوا اور اس میں بہت سارے فوجی افسران کو برطرف بھی کیا گیا، ان کے خلاف کارروائی بھی کی گئی. دیکھنا یہ ہے کہ نئے آرمی چیف جو ہیں اس حوالے سے کیا پیش رفت دکھاتے ہیں. اور سب سے اہم مسئلہ جو کہ ہیومینیٹیرین یا انسانیت سے جس کا تعلق ہے، ہیومن رائٹ سے جس کا تعلق ہے، وہ ہے لاپتہ افراد کا معاملہ. اور یہ وہ معاملہ ہے جس پہ آج تک نہ تو عدالتیں کچھ کر سکی، نہ ہی وفاقی حکومت اپنا اختیار جتا سکی، اور نہ ہی عسکری ادارے کی طرف سے اس طرح کا تعاون ملا ہے کہ جو کہ سپریم کورٹ یا دوسرے حکومتی ادارے ان سے توقع کر رہے تھے. اور یہ ایک پر معاملہ ہے جس کی فوج کے آئندہ آرمی چیف نے اس حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی پالیسی ضرور اپنانی ہوگی. مہمانوں سے معذرت کے ساتھ میں سب سے پہلے تو گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا حکمران جماعت کے جو رکن قومی اسمبلی ہیں ڈاکٹر امیش کمار صاحب سے. ڈاکٹر صاحب، آپ کے خیال میں سول ملٹری تعلقات جو جنرل راحیل شریف صاحب کے دور میں رہے، کیا یہی تعلقات جو ہیں اب آئندہ آرمی چیف کے ساتھ بھی یہی توازن اور ایکویشن ہوگا، یا شاید پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ زیادہ بااختیار ہوگی اور زیادہ فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہوگی؟ مطلع جان صاحب، آپ کا انٹرو جو ہے نا 5-7 منٹ کا، اس کے اندر جتنی بھی باتیں آپ نے ساری کی ہیں میں اس کو سمرائز اس طریقے سے کروں گا. پہلی چیز یہ کہ آرمی کے اندر جو ہے نا وہ جیسے پولیٹیکل پارٹیز جب بھی اسٹیٹ میں جب بھی ان کی حکومتیں آتی ہیں تو وہ اپنی پالیسی ضرور لے کے آتی ہیں، مگر آرمی کے اندر جتنے قدر میں بھی واقف ہوں، اتنے 16 سال مجھے بھی اس پارلیمنٹ میں ہو گئے ہیں، کبھی بھی کمانڈ چینج ہونے سے ان کی پالیسیز چینج نہیں ہوتی ہے.
اچھی جو پالیسی ہے ان کو آگے اپنایا جاتا ہے، مگر اس کے اندر بہتری کے طور کے اوپر جو ہے کور کمانڈر کانفرنس کر کے اور ان کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، مگر اس کے اندر جو اچھی پوائنٹیں ہوتی ہیں وہ نکالتے نہیں ہیں۔ دوسری جو آپ نے بات کی کیا کوئی بری پوائنٹس بھی ہوتے ہیں؟ نہیں، جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں نا اس کو تو کنٹینیو، مگر اس کے اندر بہتری اور زیادہ لی جاتی ہے، مگر آپ اس کے اندر جو ہے اس کی تبدیلیاں جو ہے نا وہاں پہ ایسے نہیں ہوتی ہے کہ آج کمانڈ چینج ہوئی اور وہاں پہ وہ ساری پالیسی چینج ہو جائے، وہ نہیں ہے۔ پہلی چیز ایک ضرور کمانڈ ضرور چینج ہو رہی ہے، مگر پیچھے سارا سسٹم جو ہے وہ کنٹینیو ہے۔ دوسری چیز یہ کہ یہاں پہ بہت زیادہ چاہے پولیٹیکل ہمارے میچور لیڈر یا میڈیا کے دوست ہمارے بھائی، وہ ہمیشہ اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ بھائی سول اور عسکری قیادت کے اندر یہ ہے وہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف تیسری مرتبہ پرائم منسٹر بنے، 5واں چیف آف آرمی اسٹاف کو اپوائنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ بہت ایکسپیرینس آدمی دنیا میں بہت کچھ سیکھتا ہے، حالات بھی آدمی کو سکھاتے ہیں اور ساری چیزیں جو ہے وہ وقت اور حالات اور ایکسپیرینس سے بھی آدمی سیکھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں گراؤنڈ ریئلٹیز، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور ہمیں آئندہ کی ویژن اس حساب سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان ساری چیزوں کو دیکھ کے ان 3 سالوں کے اندر 3.5 سال جو یہ گزرے ہیں، چاہے آدھا سال جو ہے اشفاق پرویز کیانی کے ساتھ تھا، چاہے 3 سال، کبھی بھی آرمی کے ساتھ یہ میں جو اندر سے وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں، مجھے کبھی بھی اس کسی قسم کا کنفلکٹ نظر نہیں آتا تھا، کبھی بھی ایسی کوئی چیز، مگر ہمیشہ ان چیزوں کو کہ بھئی یہ پالیسیز پولیٹیکل، ہاں عسکری قیادت ہماری ایک انٹیلیجنس کا اپنا ایک سیٹ اپ ہے، چاہے اس میں ایم آئی ہو، آئی بی ہو، چاہے کچھ پرائم منسٹر کے اندر ہے، کچھ عسکری قیادت ان کو لیڈ کرتی ہے، مگر سارے ادارے اوورال پرائم منسٹر کے اندر آ جاتے ہیں۔ جب وہ رپورٹیں پیش کرتے ہیں تو مل کے اداروں کے بغیر آدمی کو بھی پتہ نہیں چلتا، مل کے ایک کام ہوتا ہے، چاہے انٹرنل سیکیورٹی ہو، چاہے ایکسٹرنل سیکیورٹی ہو، چاہے ایکسٹرنل پالیسیز ہو، چاہے افغانستان کے حوالے سے ہو، چاہے انڈیا کے حوالے سے ہو۔ آج اگر آرمی اور سویلین گورنمنٹ دونوں ایک پیج پہ نہیں ہوتی تو یہ جو ڈو مور کی جو پالیسی تھی امریکہ کی، اس کو ان 3 سالوں میں جس طریقے سے بند کیا گیا ہے کہ ڈرون حملے نہیں ہونا، ان کی پالیسیز جو ہے صرف ان کے احکامات ماننا، یہ چیزیں آپ دیکھیں کہ ابھی نہیں ہے، بہت زیادہ اس میں کمی ہے۔ یہ بھی میں نہیں کہتا کہ بالکل ختم ہے، چاہے سی پیک کسی کو پسند ہے یا نہیں ہے، ہمارے ملک کو سوٹ کرتا ہے ہم اس کے اوپر جا رہے ہیں، ایران گیس پائپ لائن پسند ہے یا نہیں ہے ہم ان چیزوں کے اوپر جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنی پالیسیاں منوائی ہیں، ہم نے یہ بھی میں نہیں کہتا ہوں کہ ہم نے آج ان 3 سالوں کے اندر جو 66-63 سالوں میں جو ہے وہ اس پاکستان کے اندر انٹرفیرنس جو رہا ہم نے ان 3 سالوں کے اندر ختم کر لیا، نہیں، مگر اس کے اندر بہت زیادہ ہم کمی کر کے آئے ہیں، اور یہ چیزیں تب ممکن ہوئی ہے جب اس حکومت اس دور کے اندر آدھی پاکستان کی زندگی کا آدھا حصہ عسکری قیادت نے لیڈ کیا ہے، آدھا حصہ پولیٹیکل پارٹیز نے لیڈ کیا ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں جو ایک پیچ اپ تھا، دونوں کے بیچ میں ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، اس انڈرسٹینڈنگ نے دونوں نے سمجھا۔ یہاں پہ بہت ساری باتیں ہیں کہ آرمی آج کو کر رہی ہے، آج وہ کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں دونوں سمجھ گئے کہ یہاں پہ جمہوری ادارے اور عسکری قیادت مل کے چلیں گے، چاہے نیشنل ایکشن پلان ہو، اگر اس میں کچھ کمی آئی ہے تو پرائم منسٹر نے ناصر جنجوا صاحب کو اس کو نیشنل ایکشن پلان کا چیف بنایا، کوارڈینیٹر بنایا کہ آپ اس چیزوں کو دیکھیں۔ ہم نے ہمیشہ ریئلسٹک ہو کے بات کی، یہ نہیں کہ آج ہماری اگر کہیں پہ کمی ہے، اگر یہاں پہ پروونشل گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ، یہاں پہ احتجاج، یہ وہ چیزیں ہو رہی ہیں، اس چیزوں میں اگر کوئی کمی ہے تو ہم نے ان چیزوں کو ایکسپٹ کر کے بھی وہ چیزیں کی ہیں۔ میں نے جب آگے بڑھے تو پھر ان چیزوں کو اس طریقے سے جو ہے رینجرز کا اختیار ہو، میں واپس آئیں گے اس پہ بھی، رینجرز کا بھی ایک کشمیر اور افغان پہ بات رہے گی۔ آپ بطور دفاعی تجزیہ کار، آپ تو آئی ایس پی آر میں بھی کافی عرصہ آپ نے سرو بھی کیا اور بڑے کروشل مومنٹس پہ آپ نے سرو کیا، اور اس وقت بھی ڈیموکریٹک سیٹ اپ تھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف کی تبدیلی سے کیا فوج اور سول حکومت کے درمیان جو تعلقات کا توازن ہے اس میں یہ شفٹ ہوتا ہے سویلین حکومت کی جانب، یا کوئی تبدیلی آتی ہے اس میں، آ سکتی ہے، آنی چاہیے، کیا کہتے ہیں آپ؟ پہلے تو یہ تاثر جو ہے کہ میں آئی ایس پی آر کے میں سروس ٹھیک ہے، اٹیچمنٹ تھی میری، لیکن میں ڈائریکٹر صاحب افسر، وہ میں ان کے ساتھ میری کوآرڈینیشن تھی اس لحاظ سے۔ تو اب آپ کا سوال بیسکلی جو ہے سول ملٹری ریلیشنز کے اوپر ہی ہے، تو یہ تو خیر بات صحیح ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سول ملٹری ریلیشنز کا تناؤ رہا ہے ہر دور میں،
اور یہ اس کی شروعات اگر آپ پیچھے ہسٹری کو لے جائیں تو یہ اس وقت ہوئی جب کہ یہ پہلی ڈیموکریٹک ایرا تھی اور ایوب خان کو جب ڈیفنس منسٹر بنایا اور پھر ایک نیکسس جو یہ بنا بٹوین دا بیوروکریٹس اینڈ دا ملٹری، تو اس وقت سے جو ہے ایک تھوڑی بہت ٹینشن جو ہے جنریٹ ہونی شروع ہوئی، اور وہ اس کو ایکسٹینشن اس طرح ملی کہ فوج نے جو ہے نا کئی مرتبہ آ کے تو ٹیک اوور کیا، 58 میں بھی کیا، پھر ضیاء الحق کا فلاں جی، ٹھیک ہے جی، تو وہ بھی ایک تناؤ کا ایک مسئلہ اور ایک ایلیمنٹ آف ڈسٹرس جو ہے اس کا ایلیمنٹ ضرور رہا ہے۔ نواز شریف صاحب کا بھی یہی مسئلہ رہا کہ ان کو 2 دفعہ ایسا ہی ہوا کہ ایک کاکڑ صاحب کے وقت میں بھی کہ ان کو ہٹا دیا گیا، حالانکہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ سپریم کورٹ نے ان کو فیصلہ کر دیا۔ لیکن آج آپ سمجھتے ہیں کہ آرمی کمان میں تبدیلی سے کوئی سول ملٹری تعلقات میں تبدیلی آئے گی؟ دیکھیے یہ جو بات ہے اس میں نے ایک بیک گراؤنڈ تھوڑا سا اسی لیے دیا کہ اب دونوں اداروں نے، میرا یہ خیال ہے کہ بہت حد تک ان میں میچورٹی آ گئی ہوئی ہے، اور نواز شریف صاحب میں بھی بہت زیادہ میچورٹی آ گئی ہے کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، ریکارڈ بریکنگ ہے کہ 3rd ٹائم پرائم منسٹر بنے، ہر دفعہ انہوں نے ایک آرمی چیف کے ساتھ ٹکر لی، اپنا ہی نقصان کیا، اور اس دور میں آپ یہ دیکھیں گے کہ باوجود اس کے کہ کوئی فرکشن پوائنٹس بڑے سیریسلی آئے لیکن وہ بڑے اچھی طریقے سے وہ ٹال دیے گئے، اور جو ہے نا اسموتھ جرنی ہوئی۔ اور میں یہ یہاں پر یہ پوائنٹ واضح کروں گا کہ یہ جو اگر پاکستان نے آج اتنی زیادہ اچیومنٹس کافی فرنٹس کے اوپر کی ہیں تو اس میں سب سے بڑی فیکٹر یہ ہے کہ سول ملٹری ریلیشنز کا آپس میں کوآپریشن تھا، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ بجائے اس کے کہ ٹگ آف وار ان کو ہوتی اور پھر بیکورڈ جرنی ہو جاتی، یہ انہوں نے آگے پیش رفت کی، اور اس میں جنرل راحیل شریف کو بھی میں بہت زیادہ کریڈٹ دوں گا۔ تو آپ سوال بنیادی ہے کہ کیونکہ اب امریکہ میں آ گیا ہے ٹرمپ، جی ہاں جی ہاں، انڈیا میں مودی صاحب نے آلریڈی جو ہے نا دباؤ بڑھانا شروع کر دیا ہے، تو کشمیر اور افغانستان کے حوالے سے ہمارے امریکی جو صدر نئے آئیں گے تو یقینی طور پہ ان کی طرف سے جب دباؤ بڑھے گا پالیسیوں میں تبدیل کرنے سے، تو کیا اس انٹرنیشنل دباؤ کا اثر ہمارے سول ملٹری تعلقات پہ بھی پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے جی، دباؤ تو پاکستان جو ہے میرا خیال ہے 9/11 کے بعد یہ دباؤ میں ہی رہا ہے، لیکن اس وقت تو ایک ہی پاور سینٹر تھا نا، اور ڈیسیژن میکنگ صرف ایک جنرل کرتا تھا۔ جی ہاں، لیکن دیکھیں بات یہ ہے نا کہ اس وقت ہم یہ اب کہتے 2 پاور تھے سینٹر کہ ہیں، جنرل مشرف جو ہے وہ شاید ڈارلنگ آف دی ویسٹ ہے، لیکن دراصل جو تھی جو ان کا ایجنڈا تھا اگینسٹ پاکستان جو 9/11 کے بعد بنا، وہ اس وقت تھا اور آج بھی وہی ہے۔ پاور سینٹر نہیں تھا نا بغیر، پاور سینٹر جو ہے، لیکن آج یہ چیز کیوں آگے خطرناک بن رہی ہے کہ 3 جو ہے ایکسٹریمسٹ، ڈونلڈ ٹرمپ، نتن یاہو اور مودی، وہ پاور میں وہ آ جائیں گے، اور ان کا نیکسس تو بہت عرصے سے چل رہا ہے۔ اور اس کا اثر سول ملٹری تعلقات پہ پڑ سکتا ہے؟ تعلقات پہ نہیں پڑ سکتا، مطلب کہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے اوپر جب اس کا بوجھ پڑے گا تو اس کا جو ہے نا ذمہ داری تو دونوں نے اٹھانی ہے نا جی، دونوں نے اٹھانی۔ میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گا، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اعزاز سید بھی اور شوکت بٹ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ لاہور سے براہ راست موجود ہیں سینئر صحافی اعزاز سید۔ مگر اعزاز اگر آپ برا نہ منائیں تو پہلے ہم سیاستدانوں کو بھگتا لیں، اس کے بعد میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا۔ میں شوکت بٹ صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا وہی سوال کہ کیا آرمی کی کمانڈ میں تبدیلی سے سول ملٹری تعلقات میں تبدیلی آئے گی، بہتری آئے گی؟ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ زرداری صاحب بھی اب راحیل شریف صاحب کے جانے کے بعد پاکستان آ رہے ہیں، تو شاید ان کی بھی یہ توقع ہے کہ کوئی بہتری ہوگی۔ مطیلہ جان، سیاستدانوں کو بھگتائیں نہ، سیاستدانوں کی بات سنیں۔ مطیلہ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں جنرل راحیل شریف صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس جرت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ انہوں نے فوج کو لیڈ کیا ہے، اور خاص طور پہ جن حالات میں انہوں نے کمانڈ سنبھالی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ آپریشن ضرب عضب جب شروع کیا گیا تو انہوں نے اگلے مورچوں پہ جا کر جس طرح دہشت گردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو شکست فاش دی، اپنے نوجوانوں کا حوصلہ بڑھایا۔ میں سمجھتا ہوں میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے اتنا دلیر، اتنا جرت مند جنرل میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ انہوں نے پاکستان کا سر پوری دنیا میں فخر سے بلند کیا ہے، اور آج یقین مانیے
کہ تاریخ میں اپنا جس انداز میں انہوں نے نام رقم کروایا ہے، میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے میں کس طرح ان کو خراج تحسین پیش کروں. بسا صاحب کچھ الفاظ آنے والے آرمی چیف کے لیے بھی رکھ لیں، کچھ الفاظ آنے والے آرمی چیف کے لیے. میں عرض کرتا ہوں اور میری توقع ہے اور میری خواہش بھی ہے اور ہونی بھی چاہیے. جنرل ظاہر ہے جو بھی اس پوزیشن پہ پہنچتے ہیں الحمدللہ ان کی ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے، سارے اہل لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ شخصیت کا اثر ہوتا ہے. ہر آدمی کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں. وہ شہیدوں کے خاندان سے تھے اور انہوں نے شہیدوں کا وارث ہونے کا صحیح ثبوت دیا ہے. تو پھر بسا صاحب آپ نے جو اتنی تعریفیں کی ہیں راحیل شریف صاحب کی، تو یہ اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات، اور پھر آپ 3 سال کے لیے آتے ہیں اور پھر ملک چھوڑ کے زرداری صاحب کیوں چلے گئے؟ اگر راحیل شریف صاحب اتنے عظیم شخصیت تھی تو پھر زرداری صاحب کو ان کے کندھے سے کندھا ملا کے یہاں پاکستان میں ہونا چاہیے تھا. میں سب سوالوں کا جواب دیتا ہوں. اب جہاں تک آپ نے کہا کہ سول ملٹری تعلقات اور موجودہ میاں صاحب کے اور فوج کے تعلقات، میں بڑی معذرت کے ساتھ اپنے دونوں بھائیوں سے ڈس ایگری کروں گا. میاں صاحب جو کہتے ہیں نا فطرت نہیں بدلتی، میاں نواز شریف صاحب بنیادی طور پہ چونکہ سیاستدان نہیں ہیں، وہ ایک حادثے کی پیداوار ہیں. ایک سسٹم ان کو پاکستان میں اقتدار میں لے کر آتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہی میاں صاحب ہیں جو 17th امینڈمنٹ کے ذریعے امیر المومنین بننا چاہتے تھے. آپ ان کا ٹریک ریکارڈ اٹھا کر دیکھیے نا، ہر دفعہ جب بھی وہ آئے انہوں نے فوج کے ساتھ پھڈا لیا. فوج اس کی ریزن کیا ہے؟ وہ ان کی ذہنیت یہ ہے کہ ہر چیز کو اپنے تابع کرنا ہے. ہر چیز جب تک وہ سانس نہ لے ان کی اجازت کے بغیر ان کو سانس نہیں لینا چاہیے. مگر بسا صاحب میاں صاحب نے تو آپ کو غلط ثابت کر دیا نا. راحیل شریف صاحب اپنی مدت ملازمت کر کے بڑے پرامن طریقے سے جا رہے ہیں تو آپ تو غلط ثابت ہو گئے. نہیں میں عرض کرتا ہوں مطیع اللہ جان، 2 واقعات آپ دیکھ لیجئے. جب آپریشن ضرب عزم ہوا، میاں نواز شریف صاحب کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا. وہ تو دہشت گردوں کو جہاز فراہم کر رہے تھے، وہ مذاکرات کر رہے تھے، وہ ڈائیلاگ کر رہے تھے. ان کو اس دن پتا چلا جب فوج نے آپریشن ضرب عزم کا آغاز کر دیا، اور اگلے دن ان کو جا کے پتا چلا. وہ تو سوئے ہوئے تھے، کیونکہ یہ تو اثاثے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے. چونکہ آج دیکھ لیں پنجاب جہاں پہ ان کی حکومت ہے، انہوں نے فوج کی وہ تو بتاؤ. اچھا میں بات مکمل کر رہا ہوں صاحب. یہ ساری باتیں 3 سالہ دور میں ہو چکی ہیں کئی بار. مجھے یہ بتائیں آپ توقع کر رہے ہیں فوج کی کمان میں تبدیلی سے کیا جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے؟ سول ملٹری تعلقات میں توازن آ رہا ہے یا نہیں؟ میں ایک بات کر کے آگے بڑھوں گا. اب بھارت کے تعلقات ہیں، دیکھیں نا مودی کے ساتھ ایک وزیر اعظم کی ذاتی دوستیاں. بسا صاحب ہم سول ملٹری تعلقات کی بات کر رہے ہیں، آپ پھر بھارت چلے گئے، اس پہ بھی بات کریں گے. اور کی بھی ہم نے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ بتا دینا سول ملٹری تعلقات سندھ کے اندر جو رینجرز اور پیپلز پارٹی کی حکومت کے تعلقات، اس پہ بات کریں گے. مطیع اللہ جان، فوج اور حکومت بالکل ایک پیج پر نہیں تھے. مشاہد اللہ کا بیان اٹھا کر دیکھ لیں. پھر سب سے بڑھ کر آخری واقعہ، جب پاکستان کا وزیر اعظم اپنی فوج کے خلاف آرٹیکل لکھوانا شروع کر دے اور وہی زبان بولے جو مودی بولے، وہی الزامات لگائے جو آپ کا دشمن لگائے، تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ فوج اور حکومت کے تعلقات بہتر تھے؟ ہاں ہم توقع کرتے ہیں آج جن حالات سے پاکستان گزر رہا ہے، میاں صاحب کو تاریخ سے سبق لینا چاہیے. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، فوج بھی ہمارا ادارہ ہے. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آج جنرل صاحب رخصت ہو رہے ہیں، ان کی جگہ نئے جنرل صاحب آئیں گے، تو میاں صاحب کو ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے چاہیے. اور زرداری میاں صاحب کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے زرداری صاحب کو بھی نئے آرمی چیف سے اچھے تعلقات بنانے چاہیے. اچھا میں گزارش کر لوں نا، بالکل ان کے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. اور زرداری صاحب کے اور جنرل راحیل شریف صاحب کے کیسے تعلقات تھے؟ اب اس بات پہ آتا ہوں. دیکھیں میرا خیال کہتا ہے کہ یہ جو پرسیپشن ہے وہ بالکل غلط ہے. جب زرداری صاحب نے بیان دیا تھا، آج بھی ہم اس بیان پہ قائم ہیں. ہم نے یہ کہا تھا اور آج یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ سیاستدان جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سیاست کرتا ہے. جو گورنمنٹ سروینٹ ہوتا ہے وہ اپنی مدت پوری کر کے چلا جاتا ہے. تو اچھا ہمیں چونکہ ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، لیکن اس کی جگہ اب ایک نیا بھی آ رہا ہے. ویسے اب وہ گورنمنٹ سروینٹ کی جگہ ایک نیا بھی آ رہا ہے. اور نہیں وہ یہ وجہ نہیں تھی کہ جنرل کیا وہ
آنے والے جنرل نہیں ہوں گے, آنے والے چیف آف آرمی سٹاف نہیں ہوں گے. یہ غلط بات کی جا رہی ہے. میں آتا ہوں بسا صاحب آپ کی طرف واپس آؤں, پارٹی نے میں واپس آؤں گا آپ کے پاس. بسا صاحب, اعزاز سید, آپ بطور صحافی جرنلسٹ آپ نے بھی بہت سے دفاعی معاملات کو کور کیا ہے, بلکہ آپ نے تو ایک دفعہ سابق آرمی چیف اسلم بیگ مرزا صاحب کے ساتھ بھی آپ نے جھڑپ مول لی. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سول اور ملٹری کے تعلقات آرمی چیف کی کمان میں تبدیلی سے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آرمی کے وہی پوزیشن رہے گی ان تمام معاملات پہ جو میں نے پروگرام کے شروع میں بتائے, یا اس میں کوئی لچک پیدا ہوگی, یا کیا نواز شریف کوشش کریں گے اپنا اختیار جتانے کی بہت سارے معاملات میں جہاں پہ ایون جنرل راحیل شریف کے دور میں ان کے پاس وہ اختیار نہیں تھا؟ مطیلہ میرے خیال میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنے بھی چیلنجز آپ نے بتائے اور اس تناظر میں یہ جو کوشچن آپ نے کیا ہے, میرے خیال میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت سولین گورنمنٹ کا اور فوج کا, وہ یہ ہے کہ جو اسٹریٹجک ایسٹس, جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کی میں بات کر رہا ہوں, جو بعض ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں اور وہ کھلے عام کام کر رہی ہیں, ان کے حوالے سے پرائم منسٹر کی سربراہی میں ایک اجلاس ہوتا ہے اور اس میں ایک فیصلہ لیا جاتا ہے, اور اس فیصلے کے مطابق پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ اب پاکستان کے اندر یہ جو کوئی بھی ملیٹنٹ آرگنائزیشن, گڈ اور بیڈ طالبان کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے, گڈ اور بیڈ ملیٹنٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ختم ہونا چاہیے. میرے خیال میں جو چیلنج نمبر 1 ہے سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے, وہ چیلنج نمبر 1 یہ چیز ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ نئی جو فوجی قیادت آتی ہے وہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر نے ایک آرڈر دیا ہے اپنی کیبنٹ کے ساتھ بیٹھ کر, اور اس الیکٹڈ پرائم منسٹر نے جو بات کہی ہے اس کے پیچھے پوری پارلیمنٹ ہے جس اور لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ہے. اب کیا اس کے فیصلے پر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں, انہوں نے آئی ایس آئی کے ایک بریگیڈیئر کے ساتھ مل کر, جن کو آئی ایس آئی کے چیف نے نامنیٹ کیا تھا. آپ اسی ڈان اخبار کی خبر کی بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں ابھی انکوائری ہو رہی ہے کہ وہ صحیح بھی تھی یا غلط تھی؟ نہیں, وہ خبر میں تو یہ بات نہیں ہے نا. خبر میں اصل بات تو یہ ہے کہ اس میٹنگ میں ایک فیصلہ ہوا ہے کہ گڈ اور بیڈ ملیٹنٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ایک بنیادی بات ہے. بہت پہلے اس سے پہلے اعلان تو کرتے رہے کہ نہیں, لیکن ایک ڈیسائسو اعلان جو ہے وہ اس میٹنگ میں ہوا. اب میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے سول اور ملٹری کے درمیان, وہ ایک فیصلہ ہے. اس پہ عمل درآمد کیسے ہوتا ہے؟ اس پر عمل درآمد کیسے ہوتا ہے, ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے, میں بڑے رسپیکٹ کے ساتھ, ہمارے بسرا صاحب بھی, رامیش صاحب بھی, بگڑی صاحب بھی, سب نے جنرل راحیل شریف کی بڑی تعریفیں کی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انگریزی کا ایک مقولہ ہے کہ if in a room everyone is thinking alike, believe me nobody is thinking. یہ ہماری آرمی کا بھی ایک المیہ رہا ہے, اور ہر آرمی چیف کا بھی المیہ رہا ہے کہ جب آرمی چیف اقتدار میں ہوتا ہے, اس کے ہاتھ میں سٹک ہوتی ہے, سر پہ کیپ ہوتی ہے, تو تمام سیاسی جماعتیں اس کی تعریف کے پل باندھتی ہیں. تمام حاضر سروس اور ریٹائرڈ جو افسران ہیں وہ چاپلوسی میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو پالیسی ساز ہوتے ہیں, میرا یہ خیال ہے ان کی جو درست پالیسی سازی ہے اس پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہیں یہ بات. ٹھیک ہے, اور یہ باتیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو صحت مند بات ہے, صحت مند اختلاف ہے, وہ ہونا چاہیے. اور یہ کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ جی بڑے اچھے ان کے ساتھ تعلقات تھے اور ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑے برے تعلقات تھے. عرض یہ ہے کہ ایک آپ کی الیکٹڈ گورنمنٹ تھی, اس کے نیچے ایک سبارڈینیٹ ادارہ ہے اور اس کا ایک سربراہ ہے. ہاں بالکل, یہ بریگیڈیئر صاحب نے بھی فرمایا کہ ایک بیک گراؤنڈ ہے, اور اس بیک گراؤنڈ کو کیا اس طریقے سے ہم ریزالو کریں کہ چاپلوسی اور ایک دوسرے کی تعریفوں میں آپ بار بار سیاستدانوں اور دفاعی تجزیہ کاروں اور پہ چاپلوسی کا میں ان کی بات نہیں کر رہا. میں آپ کو ایک جھلک دکھاتا ہوں چاپلوسی کی, جو کسی سیاستدان یا دفاعی تجزیہ کار کی نہیں بلکہ ہمارے ایک اینکر ہیں میڈیا کے ڈاکٹر دانش. میں ضرور دکھانا چاہوں گا چاپلوس تو ہر شعبے میں. آئیے دیکھتے ہیں کہ جنرل راحیل شریف جب وہ ریٹائرمنٹ کے قریب آئے تو ڈاکٹر دانش نے کیا کہا. پاکستان کی محب وطن عوام جنرل راحیل شریف صاحب آپ سے سوال کرتی ہے. میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں, آپ سنیں راحیل شریف صاحب, اللہ نے آپ کو بہت عزت سے نوازا ہے. 29 نومبر کو یہ عوام آپ سے سوال کرتی ہے کہ 29 نومبر کو
آپ کیا یہی حالات میں انہیں چھوڑ کے جائیں گے، اس ملک کو، اس ادارے کو، اور اس تکلیف جس میں قتل و غارت گری کی اور نوجوان نسلوں کی انہوں نے بازار لگا دیا اور ملک کو بیچنے کے لیے یہ تیار ہیں؟ تو کیا راحیل شریف صاحب آپ نے اس ادارے کو، اس پاکستان کو جس کی آپ کی عزت ہے، اس ادارے کی عزت ہے، اس قوم نے آپ کو بہت عزت دی ہے، آپ ان لوگوں کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں جو پاکستان کو بیچ رہے ہیں، پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں؟ کیا ان کے حوالے چھوڑ کے جائیں گے؟ یہ تو تھے ایک ڈاکٹر جو کہ میڈیا میں آئے اور یہ چاہ رہے تھے کہ جنرل صاحب سیاست میں آ جائیں. متی اللہ میں ایک اس میں ایڈ کروں گا، مجھے لیٹ می ایڈ ایڈ کریں گے. میں یہ جو آپ نے دکھایا نا، میں جو گفتگو کر رہا تھا اس کا تاثر کچھ یہ بنا کہ جس طرح میں خاص ہی وہ کر رہا ہوں. میں عرض آپ کو کروں کہ یہ ہر شعبے میں ہے اور بدقسمتی سے ہمارے میڈیا کے شعبے میں ان کی بھرمار ہے، اور اس میڈیا کے شعبے میں ان کی بھرمار ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ سول ملٹری امبیلنس بھی ہے. بہت بڑی وجہ یہ اس طرح کے جو لوگ جو جرنلزم نہیں کرتے وہ چھوٹا پردار ہے اور وہ ڈاکٹری بھی نہیں کرتے، ان لوگوں کو یہ اس طرح کے میڈیا ہاؤسز. سب کوئکلی آپ بطور ایک فوجی افسر ایک اینکر کی اس طرح کی اپیل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، میں اس پہ بہت کچھ لکھ چکا ہوں اور میں سب کچھ جانتا ہوں. اس وقت پاکستان کو ایکسٹرنل تھریٹس تو ڈیفینیٹلی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارے سامنے ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جی اس بارڈر کے پاس یہ ہے. سب سے بڑا خطرہ ہمیں اندر سے ہے، اور اندر سے جو ہمیں خطرہ ہے اس میں میڈیا بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے. کیا اس قسم کا میڈیا؟ اس قسم کا میڈیا یہ پرووکیشن ہے. اٹ از ٹوٹل پرووکیشن. یہی پرووکیشن ہے جس نے کہ راحیل شریف کو پورے 3 سال اس کو جناب بار بار اس کو انڈیوس کیا، اس کو انٹائس کیا، اس کو پرووکیٹ کیا کہ آؤ اور شب خون مارو اور حکومت کو لے لو اور بولو جی آپ ہسٹری بنا لو گے. اور اس میں میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے ویٹرن بھی جو ہیں وہ بھی شامل ہیں اس میں، وہ بھی یہی کہتے رہے ہیں. اور میں یہ سب سے زیادہ اگر میں تعریف کروں گا راحیل شریف کی اس بات پہ کروں گا کہ وہ ان کی باتوں میں نہیں آیا. ہی پلیڈ اے اسٹریٹ گیم. میں کوئکلی بسرا صاحب، وہ جو اعزاز صاحب نے چاپلوسی کی بات کی، شاید آپ کو اس پہ تحفظات تھے، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ مطیع جان، اعزاز سید کا مجھے بڑا احترام ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر سیاستدانوں کو تو کہتے ہیں کہ یار آپ ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں. ابھی اعزاز سید نے، چلیں یہ تو لفظ انہوں نے واپس لے لیا، تو چاپلوس تو ہر اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. ابھی ہم نے چلایا ہے کہ ہر جگہ پہ ہے. صاحب کی بھی چلائی ہے مثال. نہیں، میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہیں. سیاستدانوں میں بھی، وہ کہتے ہیں ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. سیاستدانوں میں بھی ہیں، صحافیوں میں بھی ہیں، فوج میں بھی ہیں، جوڈیشری میں بھی ہیں، بیوروکریسی میں بھی ہیں. لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، ابھی اعزاز سید صاحب نے جو بات کہی، یہ وہی بات کر رہے ہیں جو آرٹیکل لکھوایا گیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ہوا کہ وہاں پر گڈ طالبان، بیڈ طالبان، دہشت گردوں کو، بینڈ آرگنائزیشنز کو، جو بات میں نے کہی تھی، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج نے جب ISPR کی یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی اور نہ ایسی بات ہوئی ہے، تو پھر اعزاز سید صاحب کا یہ بات ریپیٹ کرنا یہ بات ثابت کرتا ہے کہ میاں صاحب نے جو قربانی کا بکرا بنایا شاہد پرویز رشید کو، تو یہ میاں صاحب کیا مطلب فوج جس نے اتنی دلیری کے ساتھ، دیکھیں پیپلز پارٹی کا ٹریک ریکارڈ نہیں ہے. اگر آپ ابھی ہمارے دوست بیٹھے ہیں نون لیگ کے، ان کے متعلق بات کریں تو 100 دفعہ کریں کہ جنہوں نے ضیاء کی قبر پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم ضیاء کے مشن کو آگے بڑھائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ رول آف لا کے لیے، آئین کی سربلندی کے لیے ہم نے تو اپنی جانیں دی ہیں یار. ٹھیک ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیا قصور تھا؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا، ایک عامر ضیاء الحق نے امریکہ کے ساتھ اور نون لیگ کے ساتھ ابھی زیر تحقیق ہے کہ یہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں. میں بسرا صاحب کو صرف یہ بات بتا دوں کہ اس کے بعد ایک وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ گڈ اور بیڈ ملیٹنٹ کا کانسیپٹ ہم نے ختم کر دیا ہے، اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک فیصلہ ہو گیا گڈ اور بیڈ
کا ملیٹنٹ کے ختم ہونے کا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یا وہ آرٹیکل نہیں, یہ چودھری نثار علی خان کی پریس کانفرنس کا حصہ ہے. اور دوسری بات ساری ہے نا جی کہ آپ نے جو ریفرنس دیا ہے وہ اس میٹنگ کا کیا ہے جو کہ بالکل ٹاپ سیکرٹ تھی. ٹھیک ہے, آپ کو کیسے پتا ہے کہ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بالکل غلط ہے, میں بالکل ماننے کو تیار نہیں ہوں. اور وہ یہ جب انکوائری جب ہوگی پھر ہمیں پتا چلے گا جی کیا بات ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک عام سوال ہے کس حد تک یہ جو انکوائری ہو رہی ہے اس خبر کا, اس کا کتنا اثر پڑے گا اور کیا نئے آرمی چیف جان میں. بغیر صاحب جلدی سے یہ بتائیں کہ یہ جو انکوائری ہو رہی ہے وہ انگریزی روزنامہ ڈان کی خبر کے حوالے سے, کیا آرمی کی قیادت میں تبدیلی سے اس انکوائری کے نتائج پہ کوئی فرق پڑے گا؟ بالکل نہیں پڑے گا. وہ تو انکوائری آلریڈی آرڈر ہو گئی ہوئی ہے اور اس میں کمپوزیشن بھی بتا دی ہے کہ آئی ایس آئی کے بھی ہوں گے, ایم آئی کے بھی ہوں گے اور آئی بی کے بھی ہوں گے. مینڈیٹ بھی ان کو دے دیا ہوا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ مینڈیٹ جو ہے نا صرف پرائم منسٹر کی طرف سے ہی آیا ہے, دونوں کی مشاورت کے ساتھ وہ جو ہے نا وہ تشکیل کی گئی ہے اور وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے. ٹھیک ہے, اب میں جو بات یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمیں گڈ اور بیڈ طالبان والی بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک, آئی ایم ویری مچ اگینسٹ اٹ. ٹھیک ہے, میں ایڈ کر رہا ہوں, میں صرف نہیں مجھے یہاں کلیئر کر, انہوں نے کافی دیر مجھے ایک کلیئر بات کرنے دیں کہ یہ اسٹریٹجک ایسٹس کی بات کر رہے ہیں. وہ اسٹریٹجک ایسٹس کس کے پاس ہیں ذرا یہ بتائیے. الطاف حسین کس کا اسٹریٹجک ایسٹ ہے؟ خبر کی حوالے برام داغ کس کی ہے؟ اس کے اوپر یہ بیار مری کس کی ہے؟ ٹی ٹی بی کس کی ہے؟ بی آر, یہ سب اسٹریٹجک ایسٹس ہیں ان کے, ہمارے لوگ جو ان کے بنے ہوئے ہیں, اور ہم جو ہے نا ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ جناب اس کو پکڑیں اور اس کو ماریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ڈاکٹر امیش کمار صاحب, کیا آپ اپنے وزیر دفاع کو یا وزارت دفاع کو بہتر یا زیادہ فعال بنانا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے حکومت میں رہنا, دوسرا ہوتا ہے حکومت کو رن کرنا. حکومت رن کرنا میاں محمد نواز شریف کو آتی ہے, حکومت کو رن کرنا اور رہنا بھی آتا ہے, اور حکومت کو رن کرنا محترمہ بے نظیر بھٹو کو آتا تھا. باقی 5 سال پیپلز پارٹی کی حکومت جو وہ رن نہیں ہوئی, وہ صرف رہی ہے کہ بھائی جو آپ کو کرنا ہے کرو اور ایکسٹینشن میں سب کچھ ہوتا رہے. ابھی میں ایک پروگرام میں تھا تو پیپلز پارٹی کے بھی لوگ تھے, تو انہوں نے بتایا کہ بھائی انہوں نے قرضے لیے ہیں 8 بلین قرضہ جو ہے وہ اس سال جو ہے وہ 6,000 سے اپنا 14,000 سے 22,000 ہو گیا ہے. میں نے کہا جب 2008 کی حکومت تھی, 2008 میں مشرف نے جب پیپلز پارٹی کو تو 2013 تک کتنا 8 بلین قرضہ بڑھ گیا اور ساتھ میں 13 بلین سے ہم 4 بلین ریزرو پہ آگئے, مانا 9 یہ 8 یہ 17 بلین مائنس میں چلے گئے. آج 23 بلین ہمارے پاس, مانا 19 بلین ہمارے پاس ریزرو پلس ہو گیا. 8 بلین اگر نکالیں پھر بھی ہمارے پاس 11 بلین. تو باتیں صرف کرنے باتوں مجھے یہ بتائیں کیا وزیر دفاع اور وزارت دفاع کو مزید فعال بنانا چاہیں گے, وزیر خارجہ لگانا چاہیں گے؟ آپ کے سارے پروگرام کے اندر ابھی جو آپ نے بات کی ہے نا, ایک جو آپ نے انٹرو میں جو باتیں کی اور میں نے اس کو جس طریقے سے سمرائز کیا, مجھے تو یہ تھا کہ اب تینوں مہمان بھی اس چیز کو فالو کریں گے کہ میں نے جو بات کی اس میں کتنا وزن تھا, جو میرے ایکسپیرینس سے وہ نہیں ہوا. اب دوسری چیز جو ابھی آپ نے بات کی ہے ڈیفینس منسٹری کے حوالے سے, وزارت خارجہ ہے, وزیر آج اس چیز کے اوپر دیکھیں, ہمیں عسکری قیادت ہو چاہے پولیٹیکل گورنمنٹ کے انڈر عسکری قیادت چلتی ہے, ان کی ہیلپ کے بغیر ہم کچھ نہیں ہوتے اور ہماری ہیلپ کے بغیر وہ بھی کچھ نہیں ہوتے. نہیں, آپ کے بغیر 9 سال تک چلا لیتے ہیں آپ. یہ ابھی سوچ, آپ کی ہیلپ کے بغیر 10 سال تک ان اداروں کو اب پتا چل گیا, ان اداروں کو اب پتا چل گیا ہے, ان اداروں کو بھی پتا چل گیا ہے, ہمیں بھی پتا ہے کہ بھائی انٹیلیجنس کے بغیر ہمیں بھی پتا نہیں ہوتا ہے کہ ایکسٹرنل تھریٹ کہاں سے آتا ہے. ٹھیک, تو ہمیں ان چیزوں کو ریئلائز. اب آپ آ جائیں پالیسیز. میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے مائک پومپیو کا آنا ایز اے ڈائریکٹر CIA, جس طریقے سے جنرل فلائن کا آنا, ہمیں ان کی بھی پیچھے ہسٹری میں جانا چاہیے کہ جیوش کے ساتھ ٹرمپ کا انٹرسٹ یا انڈین جو پروموشن اس کی, ہمیں ان ساری چیزوں کو فوکس کر کے ہمیں آج بیٹھ کے ان چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے کہ ہمیں وزیر خارجہ لگانا چاہیے, وزیر دفاع بنانا چاہیے یا نہیں ہے. وزیر خارجہ آج بھی سرتاج عزیز صاحب, آپ اس چیزوں کو, میں سمجھتا ہوں آپ ان پالیسیز کے اوپر بالکل ہمیں اور زیادہ گہرائی سے کام کرنا پڑے گا. ہمیں اس کے لیے جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, پولیٹیکل سیٹ اپ جتنے بھی پروونشل ہیں, چاہے پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہے, ان کو بھی ایک پازیٹیو رول اختیار کر کے بیٹھ کے ان چیزوں کے اوپر ڈسکس کرنا چاہیے. دوسری چیز بات کی گئی گڈ طالبان اور بیڈ طالبان. میں سمجھتا ہوں گڈ طالبان اور بیڈ طالبان یہ ضرب عضب کے پہلے کی کہانیاں ہیں.
جب ضرب ادب شروع کیا، نیشنل ایکشن پلان کیا، ملٹری کورٹس بنائی، تب اس وقت گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا کانسیپٹ ملٹری کورٹس فوجی عدالتیں رہیں گی. میں سمجھتا ہوں فوجی عدالتیں اس وقت تک ملک کے اندر جو ہمیں 0% کرائم اور جو ہمارا ایک ایم تھا 0% کرائم مطلب جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو ہمارا ایم تھا اس کو ابھی تک اچیو نہیں کیا گیا ہے. تو اس ملک کی سلامتی کے لیے انٹرنل تھریٹس کے حوالے سے کیا دیکھیں کورٹوں کے اندر ان لوگوں کو سزائیں دینا یہ دینا، میں سمجھتا ہوں ملٹری کورٹس کے لیے دوبارہ ان چیزوں کو ڈسکس کیا جائے گا سارے اداروں کے ساتھ جیسے پہلے پولیٹیکل اتفاق سے، مگر چانس یہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر ایکسٹینشن ہو ملٹری کورٹس کے اندر کہ کم سے کم اس آپریشن یہ آج ابھی کوئٹہ کے اندر 2 واقعات ہو گئے، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم نے اس زمین سے اس دھرتی سے پاکستان کی دھرتی سے ہم نے سارے کرمنل کو ہم نے پکڑ کے اٹھا کے پھینک دیا مار دیا، ابھی اس میں ٹائم ہے تو ہمیں اس چیزوں کے اوپر مل کے کام کرنا چاہیے جو میں اور ہماری جو پالیسیز ہے ہمیں وہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس وقت جو لابی جو امریکہ میں جو امریکہ کا ہمیشہ آپ نے بتا دیا امریکہ کا بتا دیا. اعزاز سعید صاحب میں بسر صاحب کے پاس جاؤں گا لیکن کوئکلی بطور ایک صحافی ہم نے دیکھا کہ جنرل راحیل شریف کے دور میں ISPR سے بہت سے ایسے بیانات آئے اور ٹویٹس آئی جو کہ موضوع بحث بھی بنے میڈیا کے اندر. دھرنے کے دوران کچھ ایسے متنازع ٹویٹس بھی آئے، کہا گیا کہ حکومت اور جو PTI ہے دونوں فریق، انہوں نے حکومت کو بھی ایک فریق کے طور پہ کہا گیا، اور پھر کہا گیا کہ گورننس انیشیٹو میں حکومت لیگ کر رہی ہے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر. پھر ایک اور دوسرے معاملات میں بھی بہت سے ایسے ٹویٹس آئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دور میں نئے آرمی چیف جو ہیں وہ ISPR کے رول اور اس کے پیرامیٹرز کا اثر نو تعین کر سکتے ہیں یا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں یہ بہت امپورٹنٹ میٹر ہے جس کے اوپر آپ نے مطیع اللہ بات کی ہے، اور یہ ISPR کے ٹویٹ خالی انٹرنل ایشوز کے اوپر نہیں آتے رہے، ISPR کے ٹویٹ پاکستان کی فارن پالیسی کے اوپر بھی آتے رہے. ہم نے یہ دیکھا کہ جب ایران کے سربراہ پاکستان کا دورہ کر رہے تھے تو ISPR کے جو سربراہ ہیں وہ بڑے ہی ناقابل قبول ٹویٹس کرتے رہے جو کہ ISPR کی طرف سے وہ وزارت خارجہ کرتی، وزارت خارجہ کے سپوکس مین کرتے، کوئی اعتراض اور اس کی وجہ سے ناراضگی بھی پیدا ہوئی، اور اس کی وجہ سے بڑی تلخیاں پیدا ہوئیں. ایک بات تو یہ ہے، اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم وہی والی بات ہے کہ ہم بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. کہا جاتا ہے کہ جی وہ فلاں ملک کے ایسٹس ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں وہ فلاں ملک کے ایسٹس ہیں، وہ انڈیا کے ایسٹس ہیں. بالکل ہیں بھی صحیح ہیں بھی، بالکل صحیح بات ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم اتنے نااہل کیوں ہوئے کہ وہ ہمارے بندوں کو توڑ کے اپنے ایسٹس بنائیں؟ ہم اتنے نااہل کیوں ہوئے کہ وہ پاکستان میں آ کر، یا کہا جاتا رہا کلبھوشن سنگھ یادیو نے 7 سال سے یہاں پر نیٹ ورک چلا رہا تھا، 7 سال ہم کدھر سوئے ہوئے تھے؟ یہ ہمیں اپنی جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ کرنی ہوگی تمام اداروں کو، چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ ملٹری ہے، چاہے وہ انٹیلیجنس ہے، چاہے وہ میڈیا ہے. تو جب سیلف اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی اور جب اس اکاؤنٹیبلٹی کے لیے لوگ بات نہیں کریں گے تو آپ جتنی مرضی اونچی آواز میں بات کر لیں، زمین پر لکھے ہوئے حقائق تبدیل نہیں ہو سکتے. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. بسر صاحب آپ سے بھی وہی سوال ہے کہ جب آپ کا دور تھا تو آپ نے بھی بقول ڈاکٹر رمیش کمار صاحب کے کہ کچھ حکومتیں صرف حکومت میں رہنا جانتی ہیں اور کچھ حکومتیں، ان کا دعویٰ ہے نون لیگ جو ہے حکومت چلانا بھی جانتی ہے، تو آپ نے آرمی چیف کو بھی ایکسٹینشن دی. اس سے پہلے ابٹاباد کا اتنا بڑا واقعہ ہوا، امریکی حملہ ہوا، اس کی کمیشن کی رپورٹ آئی، اس پہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. تو آپ لوگ جب خود حکومت میں ہوتے ہیں تو اس وقت تو آپ کے بارے میں تاثر ہے کہ فوج کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اور پھر آپ توقع کرتے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت جو ہے وہ سٹینڈ لے لے. مطیع جان، جہاں تک تو میاں نواز شریف کی اپنے حکومت کی بات کی نا، یہ واقعی یہ رہنا بھی جانتے ہیں، آنا بھی جانتے ہیں، ان کو لایا جاتا ہے. یہ تو مقدس گائے ہے میری بھائی. یہ پاکستان میں صرف اس وقت ہوتے ہیں جب اقتدار ہوتا ہے. 6 کی مشرف کی کہانی کی یار ایک منٹ میں بات کر لوں نا یار، بات کر لوں. یہ پاکستان میں صرف اس وقت ہوتے ہیں، ان کا جینا مرنا اقتدار کے ساتھ ہے. جب پاکستان میں اقتدار نہیں ہوتا تو یہ راتوں رات شہزادے آتے ہیں، کبھی قطری شہزادہ آ جاتا ہے، کبھی لبنانی آ جاتا ہے، کبھی سعودی عرب کا شہزادہ آ جاتا ہے، یہ نکل جاتے ہیں. بات یہ ہے پیپلز پارٹی کو کمپیئر نہ کریں میاں صاحب کے ساتھ. آپ نے ابھی بات کی کہ وہ کیا بنے گا کمیٹی کا، کچھ بھی نہیں بنے گا. اگر یہ پناما شریف ہیں جو پناما کے چوروں کے نام سے مشہور ہو چکے ہیں، یہی معاملہ پیپلز پارٹی کا ہوتا، یہ ماڈل ٹاؤن والا واقعہ ہوتا یا آرٹیکل لکھوانے والا معاملہ ہوتا،
پاکستان پیپلز پارٹی ہوتی ہمیں الٹا لٹکا دیا جاتا. آج میری بات سن لیں, نہ کچھ پاناما سے نکلے گا نہ کچھ کمیٹی سے نکلے گا. آپ کمیٹی کی بات کرتے ہیں, آپ نے ان لوگوں کو کمیٹی کا ہیڈ لگا دیا ہے جو آپ کے پے رول پہ ہیں, جن کی بیگم آپ کے شریف ہاسپٹل میں پرنسپل ہیں. کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں, پیپلز پارٹی کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں. پیپلز پارٹی کو تو ہمیشہ اس سے بڑا اور زیادتی کیا ہوگی کہ ایک عامر نے تختہ دار پہ لٹکا دیا ہمارے قائد کو یار, اور آنے والا نسیم حسن شاہ کہتے ہیں میرے ضمیر پہ بوجھ ہے. پھر اس کے بعد لڑنا بھی ہمیں آتے ہیں عامروں بھائی, آپ 2007 میں محترمہ کے خون کا حساب نہیں لے مشرف کا دور. بات کر رہے ہیں 2007 میں بینظیر بھٹو کا قتل ہوا, 5 سال آپ لوگوں نے, میں بات مکمل کر لوں, اس کے قاتل کیوں نہیں آپ لوگوں نے ڈھونڈے؟ آپ بار بار بھٹو کی پھانسی پہ چلے جاتے ہیں, کیوں نہیں قاتل ڈھونڈ رہے محترمہ کے؟ سنیے سنائیے. عامروں کے خلاف بھی لڑنا ہمیں ہی آتا ہے. ضیاء الحق کے خلاف ہم لڑے, ایوب خلاف ہم لڑے, مشرف کے خلاف ہم لڑے. ادھر نہیں لے کے جائیں, ادھر ادھر. بسرا صاحب, آپ لوگ حکومت میں رہ کے بھی لڑتے رہے, نہیں لڑتے رہے؟ کس کے ساتھ؟ چلیں آپ لوگ حکومت کے میں رہ کے بھی آپ لڑتے رہے. بینظیر بھٹو کے قاتلوں کا کیا ہوا؟ جواب ہی نہیں ہے. ہاں بتاتا ہوں, جواب دیتا ہوں. دیکھیں, شہید بی بی کے قاتل جو ہیں سب ٹریس ہو چکے ہیں. آپ تو مطیلہ جان بڑے ماشاءاللہ زبردست صحافی ہیں, اعزاز سید بھی بہت دانشور صحافی ہیں. جائیں جا کے دہشت گردی کی عدالت میں دیکھیں جو چلان سینڈ ٹو کورٹ ہوا ہے, کیا سارے ملزمان ٹریس نہیں ہوئے؟ ان میں ایک ملزم وہ بھی ہے جس کے لیے آپ کا وزیر داخلہ آنسو بہاتا ہے پارلیمنٹ کے اندر. اثاثے تو ان کے ہیں جو پنجاب میں آپریشن نہیں ہونے دیتے, جو رینجرز کو یہاں اجازت نہیں دیتے. یہاں پہ آپ کا جو پروگرام ہے وہ میں سمجھتا ہوں اچھا پروگرام تھا, ریلیونٹ اس کے حوالے سے جواب ہونے چاہیے تھے. ٹھیک ہے, بریگیڈیئر صاحب مجھے یہ بتائیں, بسرا صاحب نے کہا یہ جو ڈان لیک کی خبر بنی ہے اس کی انکوائری کمیٹی سے کچھ نہیں نکلے گا, کیا آپ توقع کر رہے ہیں کہ اس انکوائری سنجیدہ ہو رہی ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جن نکلے گا, یہ کوئی بات ہوئی ہے؟ اور اگر نہ نکلا تو کیا ریئیکشن ہوگا؟ آپ چھوڑیے, آپ یہ بات کریں جو آپ کا آج سبجیکٹ ہے کہ اس وقت ہمیں جو یہ گورنمنٹ ہے اور جو آئندہ جو ملٹری لیڈرشپ جو آئے گی اس کے لیے چیلنجز کیا ہوں گے, یہ ہمیں یہاں بیان کرنے چاہیے. اگر آپ آئیں تو ٹائم ہے تو میں کچھ بتا دیتا ہوں. نہیں بالکل صحیح ہے, اس کے اوپر بھی ہم بات کریں کیونکہ اب پروگرام کے وقت بالکل ختم ہو گیا اور ہم اس پہ بات جاری رکھیں گے. مطیلہ سرل المیڈا نے سٹیٹمنٹ دے دیا ہے اور ظفر عباس جو ڈان کے ایڈیٹر ہیں انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دے دیا, اور میری اطلاعات کے مطابق اس انکوائری کمیشن کے سامنے سرل المیڈا نے اپنا سورس ڈسکلوز نہیں کیا. راؤ تحسین نے بھی سٹیٹمنٹ دے دیا جو پرنسپل انفارمیشن. میرا نہیں خیال کہ مطیع اللہ کوئی ایسا نتیجہ نکلے. میں یہ میاں صاحبان ہے میرے بھائی, تو کیا نئے آرمی چیف اس کو سنجیدہ لیں گے؟ میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ یہ اور ریئیکشن تھا سیولین سائڈ سے بھی اور فوج کی سائڈ سے بھی. یہ مناسب نہیں تھا کہ ایک خبر کے اوپر کور کمانڈر مل کر ایک سٹیٹمنٹ جاری کریں. یہ بھی ایک عجیب معاملہ تھا کہ آپ انڈیا کے بارے میں سٹیٹمنٹ. پاناما میں ہم نے کیوں لیا, ہم نے اس کے اوپر سیریس ایکشن لیا جب ایک جو خبر آئی دراصل پرائم منسٹر ہاؤس کا حوالہ دیا گیا, اس وجہ سے ہم نے کہا کہ ایسے نہیں. بہت شکریہ, جب خبر نہیں تھی تو ایسی خبر کیوں آئی؟ ڈاکٹر امیش کمار, بریگیڈیئر آصف ہارون اعزاز سید, شوکت بسرا صاحب. بات یہ ہے کہ 9/11 کے بعد پاکستان پہ جب دباؤ پڑا تو اس وقت ایک مطلق العنان ایک فوجی ڈکٹیٹر حکمران تھا اور اس نے ایک ٹیلی فون پہ فوری فیصلہ چند لمحوں میں کر دیا. مگر اب جمہوریت ہے اور اس جمہوریت میں بھی سول اور ملٹری 2 پاور سینٹرز ہیں جو فیصلے کرتے ہیں. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اب جب کہ امریکہ میں ٹرمپ ہے, بھارت میں مودی ہے, تو پاکستان کے اندر سول ملٹری تعلقات ایک صفحے پر وہ ایسے ہوں, اتنی یونٹی آف کانسٹیٹیوشنل کمانڈ ہو, انسٹیٹیوشنل تو ہوتی ہے, کہ جب فیصلے لینے کا وقت آئے تو ملک کے مفاد کو مد نظر رکھا جائے اور فیصلے صرف اور صرف عوام کی منتخب نمائندے کریں. اپنے گریبان سے اتنا ہی. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.